Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmed Bhatt with new lecture on your book Flamingo from Prose. So, we are reading the lesson Indigo written by Louis Fisher. And Indigo is all about Gandhiji's Champaran Satyagraha. The peasants of Champaran in Bihar, they were forced to enter into a contract by the English landlords that 15% of their land they should cultivate on that 15% of their land indigo, and in they have to surrender all the crop to the landlords for rent. तो यहाँ पर ये जो चंपारण का है, तो उसके बाद जो 1916 में जब गांधी जी लखनऊ में थे हुआ तो वहाँ पर उनके पास राम कुमार शुक्ला नाम का एक आदमी आया। तो वो चंपारण से आया था, तो उसने गांधी जी को बड़ा इसरार किया कि आप चंपारण आइए। तो उसके बाद गांधी जी ने वो गांधी जी के साथ रहा, बहुत सारी जगहों पर गया। उसके बाद गांधी जी ने उसे कहा कि मुझे फ़लानी डेट पर कलकत्ता में हूँगा, तो आप मुझे वहाँ आके मिलिएगा। तो वो वहाँ गए। तो उसके बाद गांधी जी उसके साथ चंपारण की जानिब चले गए। तो रास्ते में मुजफ्फरनगर से होते हुए जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो वकील थे, जो बाद में हिंदुस्तान के पहले सदर बने, तो उनके यहाँ ठहरे। तो अब जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तो गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर गांधी जी के वहाँ पर जितने भी ये किसान थे वो हजूम की सूरत में गांधी जी को देखने के लिए आए। और अब गांधी जी ने वहाँ पर इस तमाम मामले के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो फ्रॉम हियर मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, तो up to this the government hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians. Okay, up to this, तो page number 48 up to middle of the page number 50. So first of all, let us try to understand some of the difficult words which we encounter while reading these paragraphs. So arable means suitable for growing crops, यानी काश्त करने के लायक ज़मीन जिसे कहा जाता है उसको अरेबल लैंड कहा जाता है। तो सिंथेटिक का मतलब है ये नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है, मेड बाय केमिकल सिंथेसिस एस्पेशली टू इमिटेट एन नेचुरल प्रोडक्ट, यानी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए ये तैयार किया जाता है, केमिकल्स के ज़रिए तैयार किया जाता है, और ये किसी कुदरती चीज़ का ऑल्टरनेटिव माना जाता है। तो इरिक्सम एनॉइंग और इरिटेटिंग, यानी जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, इरिक्सम उसी को कहते हैं। तो रेजिस्टेड अपोजिट, रेजिस्टेड का मतलब है किसी चीज़ की मुखालफत करना, उसके मुखालफत में डटना। ठग्स, these are criminals, thugs. To bully, to frighten, यानी किसी को डराना, धमकाना। forthwith, immediately, at once. multitude, a very large number of people, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना। maltreated, treated cruelly, यानी maltreated का मतलब यह है कि ज़ालिमाना अंदाज से पेश आना, किसी पर जबर करना, जुल्म करना। कंप्लाइड, ओबेड, कंप्लाइड का मतलब है बिल्कुल मानना, ताबे रहना, किसी का हुक्म मानना। इनकॉन्सिक्वेंस, एज ए रिज़ल्ट, यानी कि कोई काम हम जब करेंगे, कोई एक्शन करेंगे तो उसके जो नताइज होंगे तो उसी को कहते हैं इनकॉन्सिक्वेंस। समन्स, एन ऑर्डर टू अपीयर इन ए कोर्ट, समन का मतलब है अगर कोर्ट में किसी को बुलाया जाए तो उसको एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसे समन कहा जाता है कि आपको कोर्ट में हाजिर रहना है। स्पॉन्टेनियस, विदाउट प्लानिंग इन एडवांस, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि बग़ैर मंसूबा बंदी के,
ریگولیٹ ٹو کنٹرول سم تھنگ، ریگولیٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو قابو کرنا، قابو میں رکھنا. کنکریٹ بیسڈ آن فیکٹس، کنکریٹ یہاں پر یعنی کہ جو حقائق پر مبنی ہو اسے کنکریٹ کہا جاتا ہے. ہتھر ٹو انٹل اے پرٹیکولر ٹائم، یعنی کسی خاص وقت تک. اینڈ ڈریڈڈ کا مطلب ہے کازنگ فیئر، یعنی کازنگ فیئر کسی میں خوف پیدا ہونا. بیفلڈ، کنفیوزڈ، پازرڈ. کانشینس، کانشینس ضمیر کو کہتے ہیں. اے پرسنز مورل سینس آف رائٹ اینڈ رانگ چیفلی ایز اٹ افیکٹس دیئر اون بیہیویئر، یعنی جب کسی کا ہم کہتے ہیں کسی کا ضمیر جاگ جاتا ہے تو اس کے برتاؤ میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو یہاں سے اب گاندھی جی نے یہاں پر جو ہے ان لائرز کو تنبیہ کی کہ جو لوگوں سے زیادہ پیسے لیتے تھے ان مقدمات میں. تو اس کے بعد چمپارن کے متعلق، یعنی کہ موسٹ آف دا ایریبل لینڈ، جو چمپارن کا چمپارن ضلع میں سب سے جو بڑی یہ زمین تھی، یعنی کہ زمین فصل اگانے کی زمینیں، ان کے زمین کے مالک کاشتکاروں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ زمین کے 15 حصے پر نیل بوئیں. نیل کہتے ہیں انڈیگو کو. تو یہ ایک ڈائی تھا. تو پوری نیل کی کھیتی کو کرائے کے طور پر سونپنا پڑتا تھا. کسانوں کو طویل مدتی معاہدے کے ذریعے پابند کیا گیا تھا. اس وقت تک زمین کے مالکوں کو معلوم ہوا تھا کہ جرمنی میں مصنوعی نیل تیار کی جا چکی. اب انہوں نے بٹائی کاشتکاروں سے یہ سمجھوتے کیے کہ وہ انہیں 15% والی زمین پر نیل بونے کے بدلے میں معاوضہ ادا کریں. بہت سے بٹائی کاشتکاروں نے خوشی سے دستخط کیے، دوسروں نے وکلا کا بندوبست کیا کیونکہ وہ کوئی معاوضہ ادا نہیں کرنا چاہتے تھے. ادھر ان پڑھ کاشتکاروں جنہوں نے دستخط کر دیے انہیں اپنے پیسے واپس مانگنے شروع کر دے. یہی وہ وقت تھا جب گاندھی جی چمپارن آ پہنچے. تو یہاں یہ معاملات تھے کہ اس زمانے میں جرمنی میں جو سنتھیٹک جو ڈائی تھا وہ ایجاد کیا جا چکا تھا، بنایا جا چکا تھا، اور اب لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو چکے تھے. اب اس کے بدلے میں انڈیگو کو پلانٹ کرنے کے بدلے میں ان کے پیسے ملنے والے تھے. کچھ تو لوگوں نے تو لے لیے لیکن کچھ نے اب ان کا معاوضہ ڈیمانڈ کرنا شروع کیا. تو انہی حالات میں گاندھی جی وہاں پہنچے. تو اب گاندھی جی نے کیا کیا؟ گاندھی جی نے پہلے برطانوی زمینداروں کے انجمن کے سیکریٹری سے ملاقات کی. سیکریٹری نے اسے بتایا کہ وہ کسی بیرونی شخص کو کوئی معلومات نہیں دیں گے. گاندھی جی نے کہا وہ بیرونی نہیں تھے. اس کے بعد انہوں نے مقامی برطانوی کمشنر سے ملاقات کی جس نے گاندھی جی کو دھونس لگانے کی کوشش کی، یعنی اسے ڈرایا دھمکایا اور ان سے کہا کہ وہ فوری طور پر ضلع چھوڑ دیں. انہوں نے اسے کہا کہ آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیے. گاندھی جی وہاں سے نہیں نکلے، اس کے بجائے وہ چمپارن کے دارالحکومت موتی ہاری کی طرف چل دیے. کئی وکیل ان کے ہمراہ تھے. ریلوے اسٹیشن پر ایک بہت بڑی جماعت نے گاندھی جی کا استقبال کیا. تو گاندھی جی اس کے بعد یعنی کہ جب اس نے اسے کہا کہ ترہت کو چھوڑ دو لیکن اس نے نہیں چھوڑا، تو پھر گاندھی جی موتی ہاری کی جانب چلے گئے. تو وہاں پر بہت بڑی بھیڑ نے گاندھی جی کا استقبال کیا. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ امنڈ آئے. تو اسی دوران کیا ہوا کہ ایک اطلاع موصول ہوئی کہ قریبی گاؤں میں ایک کاشتکار کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا تھا. گاندھی جی نے وہاں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا. اب گاندھی جی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس زمیندار کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے. وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ پولیس سپرنٹنڈنٹ کے میسنجر نے یعنی کہ پیامبر نے انہیں جا لیا اور انہیں شہر واپس جانے کا حکم دیا، یعنی کہ ایک حکم نامہ ان کو دے دیا. اور گاندھی جی نے اس پر عمل کیا، یعنی کہ اس کی تعمیل کی. تو وہ گاندھی جی کو واپس لے گیا جہاں انہیں چمپارن کو فوری طور پر چھوڑنے کے لیے سرکاری نوٹس دیا گیا. گاندھی جی نے اس نوٹس پر رسید پر دستخط کر دیے، اس نوٹس کی رسید پر، لیکن اس پر لکھا کہ وہ اس آرڈر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں.
یعنی گاندھی جی نے اسے کہا کہ میں اس آرڈر کو ڈیفائی کروں گا، اس کو ماننے سے میں انکار کرتا ہوں۔ تو نتیجے کے طور پر گاندھی جی کو اگلے دن عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور نیکسٹ ڈے یعنی کہ نیکسٹ مارننگ کیا ہوا کہ موتی ہاری کا پورا قصبہ کسانوں کی بڑی تعداد سے بھر گیا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، امنڈ آئے تھے، ایک ہجوم تھا۔ حالانکہ لوگ گاندھی جی کو تب تک پوری طرح جانتے نہیں تھے، لیکن انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک مہاتما آئے ہیں، تو وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو حکام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا، اسی لیے اب لوگ ان کی مدد کو آئے تھے۔ یہ ایک طرح سے انگریزوں سے متعلق ان کے خوف کے خاتمے کی شروعات تھی۔ یعنی اب لوگوں میں انگریزوں کا خوف یعنی وہ ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ تو یہ شروعات تھی گاندھی جی کے تعاون کے بغیر۔ گاندھی جی نے اس تمام بھیڑ کو یعنی ریگولیٹ کیا، اس کو قابو میں رکھا، اور گاندھی جی کے تعاون کے بغیر عہدیدار بے بسی محسوس کرنے لگے، تو وہ دوستانہ طریقے سے اس سے پیش آئے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ خوفناک برطانویوں کو کس طرح یعنی کہ ہندوستانیوں کی للکار کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہندوستانی اب بیدار ہونا شروع ہوئے تھے، اور یہ برٹش پیپلز کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو اس تمام واقعے میں پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح گاندھی جی چمپارن پہنچے، اور دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا کہ چمپارن میں کن حالات میں گاندھی جی نے تمام حالات سے آگاہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حکام سے ملے، تو حکام نے انہیں وہاں اس کو علاقے کو چھوڑنے کے لیے کہا، تو گاندھی جی نے اس سے کہا کہ میں اپنے ضمیر کی آواز سنوں گا، اور ضمیر میرا یہ کہتا ہے کہ میں ان غریب کسانوں کی مدد کے لیے یہاں رکوں، تو میں اس حکم نامے کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد تو وہ بڑے شائستانہ انداز سے پیش آئے، اور حکام بھی بے بسی محسوس کرنے لگے، کیونکہ لوگ بالکل امنڈ آئے تھے۔ تو انہوں نے یہی مناسب سوچا کہ اس معاملے کو گاندھی جی کی مدد کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو تھینک یو فار باقی ہم چمپارن میں کیسا ہوتا ہے، یہ ستیہ گرہ کیسے آگے بڑھتا ہے، تو کیسے حالات ہوتے ہیں، تو یہ ہم نیکسٹ ٹائم یعنی کہ نیکسٹ لیسن میں نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔